आदाब दोस्तों, आज मेरे साथ वो ख़ास शख्सियत है जिसका जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में, जम्मू कश्मीर के सियासी माहौल में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता ही नहीं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत सारे पदों पे इन्होंने काम किया। बांडीपोरा से इलेक्शंस भी लड़े हैं और आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी सजाद लोन लेड पीपल्स कॉन्फ्रेंस में पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को हेड करते हैं और साथ साथ में इलेक्शंस के इंचार्ज भी है। मैं बात कर रहा हूं एक्स लेजिस्लेटर निज़ामुद्दीन भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, आप इस जम्मू कश्मीर को, मैं तो अब लद्दाख भी कहूँगा, रिसेंटली अलग हो गई है, लद्दाख को मिला के प्रिंसली स्टेट से लेके फिर एसेशन से फिर उसके बाद स्टेट का सफ़र और आज फाइनली यूटी, इस सफ़र को आप कैसे देखते हो? यानी आज हम यूटी और दो हिस्सों में बंटना और फाइनली आज का स्टेटस, वहाँ से लेके आज तक इस सफ़र को कैसे देखते हो आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी कहे, ये जो सफ़र है बहुत ही मायूस कुन सफ़र है और जो मौजूदा सूरत हाल है वो भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है इस लिहाज से कि एक स्टेट जिसकी एक अलहदा एक आइडेंटिटी थी, एक अलहदा एक कल्चर था, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बड़े खुशगवार माहौल में रहते थे और बड़ी तमन्नाएं लेके थे कि पैराडाइज़ में हैं, जो हिंदुस्तान का एक किस्म का ताज है, जो ये कहते थे पोस्ट 47 में, तो वो समझते थे कि शायद इस बड़े मुल्क में हमारा मुस्तकबिल बहुत शानदार रहेगा, हर लिहाज से, सियासी लिहाज से, तहजीबी लिहाज से, तमद्दुन के लिहाज से, मजहबी यकसानियत के लिहाज से, और जो आईन रहा था मुल्क का, उसमें जो जगह मिली थी इस रियासत को पोस्ट 47 में, उससे जुड़े बड़े ख्वाब थे लोगों के, लेकिन वो सब ख्वाब चिकनाचूर हो गए और आज लोग कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन दिल में एक दर्द है। दिल में एक दर्द है। भट्ट साहब, आप कल के सियासतदान तो हैं नहीं जो मैं आपको बोलूं कि कल क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, तो आप प्रेजेंट इस एटमॉस्फेयर पे अपनी टिप्पणी करो। आपने पूरा सफ़र देखा है इस जम्मू कश्मीर का, यूटी तक, दो हिस्सों में बंटने तक। मुझे बताएं भट्ट साहब, आज लैंड सिक्योरिटी जो है लद्दाख में है, लद्दाख में कई जॉब्स भी दे रहे हैं लद्दाख को अलग करके। जम्मू कश्मीर का क्या? आपको लैंड सिक्योरिटी में भी लोग जो है सड़कों पे है, जॉब्स के लिए रोज़ आप, कोई चौक नहीं है पूरे जम्मू कश्मीर में जहाँ पे आपको लोग जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो नहीं दिखेंगे। कैसे देखते हो आप इसको? देखिए, देर सवेर नई दिल्ली को पिछले 4-5 साल का जो है सफ़र, इसका अकाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क का एक हिस्सा है ये और एक शानदार हिस्सा रहा है, और लोगों को साथ चलाना होगा, लोगों को छोड़ के कहाँ जाएंगे। टुकड़े टुकड़े करके वो डिवाइड एंड रूल और अपनी राजनीति चला के, हाँ, हमको दबा के या हमको अपने से दूर करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला। रही बात डेवलपमेंट की, पीस की, सिक्योरिटी की, पॉलिटिकल सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की, स्टेट की स्टेबिलिटी की, कैसे आएगी स्टेबिलिटी? टुकड़े टुकड़े तो हो गए। लद्दाख को जो मिलता है हमें खुशी है, मिले, जो हमको नहीं मिल रहा है उस पर दुख है। मिलना चाहिए हमको भी, लेकिन जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद ही इस रियासत के रिसोर्स को पूल करके कंट्री की जो एक वसअत है उसका हमें बाज़ाब्ता शराकत दार बना के ही रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत, मुनफरिद रियासत हिंदुस्तान की, भारत की बन सकती है, जिसकी एक अलग ही शान होगी। भट्ट साहब, मैंने सुना है कि आपके बारे में सुना है कि आप एक इकलौते सियासतदान पूरे जम्मू कश्मीर से है जिनको इवन मुज़फ़्फ़राबाद की असम्बली ने भी इनवाइट किया था। आपने वहाँ पे एक स्पीच दी थी, तो वो एक्सपीरियंस आप हमें बताएं कि
कैसा रहा वहाँ पे जाके ये कैसे कंपैरिजन्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो 47 में एक जो हुआ है, एक दुखद सा वाक़या हुआ है जिसका दर्द आज भी महसूस किया जा रहा है आर पार। हम कंपैरिजन्स नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान में कितने खुश हैं और हम हिंदुस्तान में कितने खुश हैं। हम जब गए पीपल टू पीपल डायलॉग की वजह से गए, वहाँ जो मकालमा हुआ सिविल सोसाइटी से, फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसमें हमें स्पेस दी गई कि हम खुल के बात करें। लेजिस्लेटर्स को भी हमने मुखातिब होकर वहाँ खिताब दिया। हम वहाँ गए, मुजफ्फराबाद गए, मीरपुर गए, इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस की, सब नेता थे पाकिस्तान के बड़ी बड़ी पार्टियों के, वहाँ हमारी बात हुई। और भी पॉलिटिकल कोलीग्स साथ थे, वेद वसीम साहब थे जो आज नहीं हैं इस दुनिया में, अपने सैयद मलिक साहब जो मशहूर जर्नलिस्ट हैं वो थे, ये सुशोभा बारवे का ऑर्गेनाइज्ड एक ट्रिप था वहाँ, एक खुशगवार माहौल में। तब वो अलग बात थी, तब ताना बाना ही अलग था। तब तो हम सोच रहे थे कि जो पिछली दहाइयों का दुख है वो कम पड़ेगा, एक दूसरे से मिलेंगे, बढ़ गया है कि नोशनल इंटीग्रेशन होगी। दूरियां बढ़ गई, दूरियों से अब वो धुंध है, कुछ नज़र ही नहीं आता। वो क्या खुश हैं या हम खुश हैं, कुछ नज़र नहीं आता। भट्ट साहब, आप तो भट्ट साहब जिस डिप्लोमेसी की बात करते हो, आप तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के बहुत बड़े अलंबरदार भी रहे। इवन आई हैव हर्ड कि यू हैव बीन पार्ट ऑफ दैट। आर यू थिंकिंग अबाउट कि फिर से एक कोशिश होनी चाहिए, फिर से वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी वाला रूट जो है उसको खोजना चाहिए? देखिए, जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, इस सब कॉन्टिनेंट में भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, आबादी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिहाज से सारी दुनिया में चर्चा है। एक बड़ा जमहूरी मुल्क है और आगे जा रहा है, बिल्कुल आगे जा रहा है। तो इनको जब सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे, जो इरिटेशंस हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, इवन नेपाल के साथ, बर्मा के साथ, अच्छा नहीं लगता है। हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क इंटरनेशनल लेवल पे हो तो हमारे नेबरहुड में ये छोटे छोटे मामलात हों, अच्छा नहीं लगता है। दिस गवर्नमेंट शुड लर्न लेसन्स फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। इनकी एक अलग सोच है, वो सोच पे जाएं। अपने मुल्क को अंदरूनी मामलात में किस ढंग से चलाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा आदर है वो इकोनॉमी की वजह से आज बड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिगेस्ट इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन डिप्लोमेसी के लिहाज से मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ, मुझे लगता है क्वेश्चंस हैं, सवालात अभी भी है सवालात। तो क्या ये मुल्क क्या कर रहा है, कैसे जा रहे हैं, क्या वो पाथ फिर से उस पे चलने की जरूरत होनी चाहिए? डायलॉग, इंटरेक्शन, आपस में मेल मिलाप, और फिर जितने भी ट्रेड हो, डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस हों, पॉलिटिकल एसिमिलेशन हो एक दूसरे की, कल्चरल एक्सचेंज हों, ये सब बात एक सिविलाइजेशन का एक आदर है। और ये एक बड़ी सिविलाइजेशन है हिंदुस्तान, ये क्यों नहीं करेंगे? पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा रहा है, हम एक साथ रहे। चाइना के साथ तो नेहरू के टाइम में जंग भी हुई, लेकिन दोस्ताना भी था। यहाँ अब रशिया तक बात जाती है, सेंट्रल एशिया तक बात जाती है। तो भारत कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जो इनसे नहीं जुड़े रहे। हम सिविलाइजेशनली जुड़े रहे, कल्चरली जुड़े रहे, इकोनॉमिकली जोड़ है हमारा। डिप्लोमेटिकली जो रेस्ट्रिक्शंस है, यानी डिप्लोमेटिकली जो हिंड्रेंसेस है, क्या वो हिंड्रेंस साइड पे रख के हमें उस पाथ को लेना चाहिए? या साइड पे आप किसी चीज़ को नहीं रख सकते हो। हिंदुस्तान में बड़े थिंकर हैं, हम उनको क्या सुझाव देंगे? हम इतना कहेंगे कि हम एक कोने में रहते हैं और ये कोना बड़ा खूबसूरत है। इस कोने से जब हम सब धुंधला देखते हैं तो हम शायद बकवास भी करें, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। वो डिप्लोमेसी को रीशेप करके पुराना जो नेगोशिएशंस का एक तरीका रहा था, वो इंटरेक्शन का तरीका कर सकते हो, खोलना चाहिए कि उसमें क्या आपत्ति है। जब चलता था तो इंडिया इज़ नॉट दैट वीक ए कंट्री कि क्या ये दावा कि ग्राउंड पे स्टेबिलिटी है,
ضرورت اس بات کی نہیں ہے. کیا آپ اس دعوے کو سچ نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتا. اسٹیبلٹی نہیں ہے. اسٹیبلٹی آپ مینیج کر سکتے ہو, کتنی دیر کرو گے مینیج؟ اسٹیبلٹی آپ ایک ڈنگ سے دوسرے ڈنگ سے لاؤ گے. اسٹیبلٹی دل سے ہونی چاہیے, دلوں کے جوڑ سے ہونی چاہیے, ایک اطمینان سے ہونی چاہیے. جو سٹیزنری ہے بھارت کی, ان کو لگنا چاہیے کہ نہیں, ہمارا گراؤنڈ کہیں نہیں کھسک رہا ہے, یا گراؤنڈ کے نیچے انڈر دی کارپیٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں ہمیں لگے کہ یہ اطمینان بخش صورتحال نہیں صاحب ہے. آپ بہت اچھے پارٹنر, کیا آپ مجھے لگتا ہے دوستانہ ریلیشنز میں رہے ایکس چیف منسٹر, ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں مفتی محمد سعید صاحب کے. تو آج آپ پیپلز کانفرنس کے پارٹ ہے سجاد لون کے. کیا آئیڈیولوجیکلی ڈفرینسز رہے کہ آپ کو جس پارٹی کے ساتھ آپ مجھے لگتا ہے منجے بڑے ہوئے, جس کے ساتھ آپ کی بہت اچھی پولیٹیکل ریلیشنز تھی, آپ کو سوئچ کرنی پڑی یا آپ کو سوئچ کرنا پڑا پیپلز الائنس کی طرف؟ مفتی صاحب اس صورتحال میں بھی زندہ ہوتے تو جتنے بھی ہم ساتھی وہاں سے نکل گئے شاید کوئی نہیں نکلتا. مفتی صاحب کی ایک الگ بات تھی, ایک الگ شخصیت تھی. کیا یہ لیڈرشپ کو لے کے لوپ ہولز ہے؟ ہوتا ہی ہے, ہم سینئر لوگ ہیں, عمر ہماری بڑی ہے, تجربات بھی تھوڑے ہیں, اور اس شخصیت کے سائے میں پلے ہیں, تو تھوڑا لگتا ہے. کسی ہمارے ہی ساتھی نے کہا کہ جب بڑا کوئی پیڑ گرتا ہے تو جڑیں اکھڑ ہی جاتی ہے, کیا کریں. لیکن آپ تو لیڈ کر سکتے تھے اس کو, کیونکہ اگر ان کے بعد تو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی. پھر کلیکٹیو ایک طریقہ کار رہ سکتا تھا, کیوں نہیں رہ سکتا تھا, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ باقی لوگوں کے کیا ریزنز رہے ہوں گے اپنی پارٹی کو چھوڑنے کے. میں نے اس وقت بھی بولا جب پارٹی چھوڑنی پڑی, مجھے بڑا دکھ ہوا چھوڑتے, یہ میں خوش نہیں ہوں اس فیصلے پہ. لیکن اب جس ڈنگ سے میں ایک نئی قیادت کے ساتھ چل رہا ہوں, اس کے ساتھ میرا ماضی جڑا رہا ہے, میرے جوانی کے دن جڑے رہے. کیا آپ عبدالغنی لون صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل, میں نے اپنے ہاتھوں سے اس پارٹی کو بنایا. عبدالغنی لون صاحب چیئرمین تھے, میں وائس چیئرمین تھا. جب میں نے پارٹی چھوڑی, جب یہ بندوق کی بات آئی تو میں دور ہوا, قلم اٹھایا, بندوق نہیں اٹھائی, اور قلم کی دنیا سے جڑ گیا. پھر مفتی صاحب جیسی شخصیت کے ساتھ 2 دہائیاں گزاری, وہ میری زندگی کا بہت ہی خوشگوار باب ہے. اور آج جب میں عبدالغنی لون صاحب کے بیٹے کے ساتھ ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس عمر میں اپنے تجربات کو لے کے شاید میں یہاں کچھ کنٹریبیوٹ کر پاؤں. سجاد صاحب, پچھلی باری نارتھ کشمیر کی کچھ اچھی خاصی جو نیشنل کانفرنس کی بہت ٹائم سے میں کہوں گا کہ پرماننٹ وہ سیٹیں رہی تھی, خاص طور پہ میں ہندوارہ بات کروں. اب تو سجاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نارتھ کشمیر پورا نہیں, کشمیر میں آپ دیکھیں گے کہ پیپلز کانفرنس جو ہے وہ بہت میجارٹی کے ساتھ آئے گی. کل کو اگر 10 سے 12 سیٹیں پیپلز کانفرنس کو آ جاتی ہے, کیا پیپلز کانفرنس کو ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ کولیشن میں دیکھیں گے؟ دیکھیے, ہم ایزمپشنز پہ بات کرنے والے ہیں نہیں. میں سچویشنز کو پرسیو کر سکتا ہوں, ایزیوم نہیں کرتا ہوں. سیٹیں کب آئیں گی, کتنی آئیں گی, الیکشن کب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ہاں, یہ سب باتیں اس وقت خواب سا لگتا ہے. اب ہماری خواہش ہے کہ ایک آلٹرنیٹو کی ضرورت ہے یہاں, ایک ایسے آلٹرنیٹو کی جو حقیقت پسندانہ سیاست کو گراس روٹ تک لے جائے. لوگ بڑے مسلیڈ ہوئے ہیں, ایموشنل بلیک میل ہوا ہے کبھی کبھی, اس کے علاوہ بڑی ان ریئلسٹک چیزوں کو لوگوں کے نزدیک لیا گیا, جو خاص کر نوجوان پیڑھی جس دویدھا کا شکار رہی, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, ایک کنفیوژن کی زندگی گزاری انہوں نے اور گزار رہے ہیں. اس ریاست کو ان چیزوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. اس میں جو ہم نے باتیں کی کہ نئی دلی کا ایک بڑا رول ہے, یہ صرف یہیں نہیں بن پائے گا جب تک نہ ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر اس طرح کا بننے دیا جائے گا. نئی دلی کا اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہے گا, جس میں کھلے عام آئیڈیاز کا ایکسچینج ممکن ہو, آئیڈیاز کی کمپٹیٹیو پالیٹکس کا ایک دور چلے. اس میں چرننگ ہوگی آئیڈیاز کی, اور نئی پیڑھی سمجھے گی کہ اس بڑے ملک میں
ہمارا راستہ کہاں سے گزرتا ہے، بٹ وہ صاحب- اسی راستے پہ چلیں گے۔ بٹ صاحب ایک بھارتیہ 2014 کی میں بات کروں تو کولیشن بنی تھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی، تو 370 کے بعد کچھ دعوے تھے کہ یہاں یہ بدلے گا وہ بدلے گا، لیکن ریجنل پارٹیز میں پارٹیز کے لیڈرز سے بات کرتے کہتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ زیرو ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ لیکن پھر کشمیر بیسڈ ہو یا پرٹیکولرلی تو کشمیر بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جب انہوں نے PAGD کو تشکیل دیا، لیکن اس کے بعد اس میں سجاد صاحب نے شمولیت کی، لیکن کچھ دیر بعد کوئٹ کیا، یعنی ملے نہیں، تعلقات نہیں ملے، اصول نہیں ملے، کیا نہیں ملا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اس بھارتیہ جنتا پارٹی جنہوں نے جو کھوکھلے دعوے کیے تھے ان کے خلاف ایک جٹ ہو کے لڑنے کی بات ہے، تاکہ ہم جموں کشمیر کو پھر سے جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن کرے۔ لیکن سجاد صاحب اس کے پارٹ نہیں رہے، وجہ کیا رہی؟ دیکھیے چلانے والے کا ہی ہوتا ہے سارا۔ Who was the leader of PAGD? Who is the leader of PAGD? سجاد صاحب اس کا حصہ رہے، اس میں دو رائے ہیں نہیں۔ جب میں کہتا ہوں جب ہم مفتی صاحب کے ساتھ تھے اور آج مفتی صاحب زندہ ہوتے شاید کوئی نہیں نکلتا۔ تو ایک انفلوئنس ہوتا ہے نا، ایک آرا ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا، ایک پولیٹیکل کمبائن کا، جہاں ایگوز رہے ہوں، جہاں کلیشز رہے ہوں، آئیڈیولوجیکل کلیشز رہے ہوں، جہاں ایک دوسرے کے خلاف میلائننگ کمپین کی ہو، ان سبوں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کو جوڑنے کے لیے ایک ٹاورنگ لیڈر کی ضرورت تھی۔ فاروق صاحب کو دیکھ رہے تھے لوگ کہ اس کی عمر، اس کا ایکسپیرینس، اس کی تاریخ، اس کا ماضی، شاید یہ ایک بڑی شخصیت ہے جو لیڈ کر سکتے ہیں۔ شاید خامیاں ان میں ہی رہی ہوں گی، مجھے نہیں معلوم، سجاد صاحب کی بھی کوئی غلطی ہوگی، اس کو بھی درست کرنی پڑے گی آج یا کل، لیکن اس کی ذمہ داری صرف اور صرف فاروق صاحب کو ہی لینی۔ کیوں نہیں کر پائے؟ وہ صرف سجاد صاحب ہی نہیں نکلے، وہ ایک تو نوکری کرنے گیا واپس، وہ سیاسی دنیا بنانے آیا تھا، بڑا مشہور آدمی تھا، انٹلیکچولی بڑا ریچ تھا، سمجھ آ رہا ہے ہمیں کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ بھی بھاگا، اس کے بعد کتنے لوگ بھاگے، سبھی بھاگے۔ اب کون رہا ہے وہاں؟ کوئی نہیں رہا ہے۔ ایک دو بڑی پارٹیاں مل گئی تھی، PDP اور نیشنل کانفرنس، لگتا تھا ان کے راستے الگ الگ تھے، ہمیشہ ٹکراؤ کا راستہ تھا، مصالحت کی راستے پہ ہیں، ایک ساتھ چلیں گے، لیکن پہلے دن سے ہی شروع کیا الگ الگ بات کرنا، الگ الگ پریس نوٹ دینا، الگ الگ جلسے کرانا، الگ الگ سوچ کی باتیں کرنا۔ کیسے کس نے ان کو نہیں چلایا؟ دونوں ڈفرینسز ہمیں سمجھ، آئیڈیولوجیکل بھی اور ساتھ میں لیڈرشپ کی ڈفرینس دونوں سمجھ آ گئی، لیکن انہی پارٹیز کا یہ الزام ہے کہ پیپلز کانفرنس، اصل میں پیپلز کانفرنس کا اپنا وجود نہیں ہے، یہ بیسیکلی کسی کی بی ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے۔ مجھے اس پہ کیا کہیں گے؟ دو چیزوں میں فرق کر رہا ہوں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مین سٹریم یہاں ہے، جو آپ ایک طبقے کو مین سٹریم کہتے ہو، جو الیکٹورل پالیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں، جو آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں، جو ہندوستان کی ایکسیشن کو تسلیم کرتے ہیں، پھر ود ان انڈیا ایک فیڈرل اسٹیٹ کا تصور سوچتے ہیں۔ ہماری سب ریجنل پارٹیز جو کشمیر کی، میں انہی کی بات کروں گا، ان کو دو طرح کے راستے ہیں۔ ایک نئی دلی کے ساتھ چلنا، ٹھیک، دوسرا نئی دلی کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ چلنا۔ نئی دلی کے ساتھ چلنا اصولی بات ہے، جب آپ ایکسیشن مانتے ہو، جب آپ سسٹم کے حصے دار ہو، جب آپ الیکشن لڑتے ہو، جب آپ آئین کی قسمیں کھاتے ہو، تو نئی دلی سے بیر کیا؟ نئی دلی سے بیر ہو نہیں سکتا، لیکن پارٹیوں سے شکایتیں ہو سکتی، لیکن وہ شکایتیں گریونسز ہیں، وہ تو جب سسٹم کام کرے گا، سسٹم میں ہر طرح کی ایکوموڈیشن آدمی چاہتا ہے، وہ تو الگ دنیا ہے، لیکن پارٹیوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ کانگریس کے ساتھ ہماری نہیں بن سکتی ہے، یا BJP کے ساتھ ہماری نہیں بن سکتی ہے، کمیونسٹ کے ساتھ ہماری نہیں بن سکتی ہے، یا اور بھی نیشنل پارٹیز ہیں نیشنل لیول پہ گننے کے لیے نہیں بن سکتی ہے۔ کیا یہاں جب جنتا دل کی حکومت تھی تو ایک ریجنل پارٹی یہاں اس کی حصے دار نہیں تھی کیا؟ جب یہاں کانگریس کی سرکاریں تھیں تو جو بھی یہاں ریاستی سرکار بنی، ایک یا دوسرے دور میں ان کا آپس میں جوڑ تو رہا۔ جب واجپئی صاحب کی سرکار بنی
تو کیا کسی جماعت کو اس کے ساتھ ہاتھ نہیں جوڑنا پڑا؟ نئی دلی سے ہی آپ کو لینا ہے. وہاں جن کی سرکار رہے گی ان کے ساتھ کوئی دوستانہ رہے تو اچھی بات ہے. ٹکراؤ کی کیا؟ ہاں ان کی سیاست سے جوڑ نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہوں گا، اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ پیپلز کانفرنس بی جے پی کے کئی مدعوں کے ساتھ ہمارا 100% اختلاف ہے اور اختلاف رہے گا، لیکن جب تک وہ سرکار میں ہیں آپ ان کے ساتھ چلیں. ہم ٹکراؤ کی سیاست، کیونکہ یہاں پتھر بھی چلے، بندوقیں بھی چلی، ایموشنل بلیک میل بھی کیا، بہت سلوگنز بھی ڈھونڈے، نئے بنائے جوڑے، سب فیل ہو گئے. میں اپنی لیڈرشپ کو کہتا ہوں، لیڈرشپ جب میں کہتا ہوں ریجنل لیڈرشپ، چاہے وہ فاروق صاحب ہوں، محبوبہ جی ہوں، دوسرے سجاد صاحب ہوں، دوسرے تیسرے ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ جو 70 سال کی سیاست رہی ہے، آپ کو لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے، آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے. پہلا، وہ لوگوں کے ساتھ پاس کھڑا ہو کے کہو بھیا ہم معافی چاہتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہم فیل ہو گئے. یہاں کی لیڈرشپ، نئی دلی نے کیا کیا وہ الگ داستان ہے، جب وہ پوچھیں گے تو ہم کہیں گے، لیکن وہ الگ داستان ہے. ہمیں اپنے لیڈروں سے گلا ہے کہ اگر آپ نئی دلی کے ساتھ چلے، پہلے یہ ایکسیشن کیا، پھر دلی کا ایگریمنٹ کیا، پھر 75 کا ایکارڈ کیا، پھر 86 کا ایکارڈ کیا، پھر 90 میں الگ ہو گئے، پھر 96 کا ایکارڈ کیا. کسی ایک یا دوسرے لیڈر نے کیا ہے نا، پھر 2002 کا کیا کیا. آپ انڈائریکٹلی کہنا چاہتے ہیں بٹ صاحب کہ فیل ہو گئی ہماری جس اٹانومی کو وہ جس اٹانومی کی وہ بات کرتے ہیں اس کو ایروڈ کرنے میں ان کا ہی رول. میں کل ملا کے بولتا ہوں، خالی اٹانومی کی بات نہیں ہے. جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ چلتے ہو، نئی دلی کے ساتھ چلتے ہو، کامیاب طریقے سے چلنا چاہیے تھا. ہماری لیڈروں کی کمزوریاں رہی ہوں گی، فیل ہو گئے. وہ بڑی طاقت کے ساتھ چل رہے تھے، یہ کم طاقتور تھے، ہاتھ جوڑا، چل نہیں پائے منزل تک. آپ آندھرا کا دیکھو، چلے نہیں کیا؟ بالکل. اب بنگال کا دیکھو، نہیں چل رہے ہیں. کیرلا کا دیکھو، نہیں چل رہے ہیں کیا؟ وہ دلی کے ساتھ ٹکراؤ بھی کرتے ہیں، لیکن دلی سے سب کچھ حاصل بھی، دلی کے ساتھ سب کچھ حاصل بھی کر پاتے ہیں. ہمارے لیڈر کیوں ناکام ہو گئے؟ ہمارا یہیں سے گیا سارا. 47 کے ایکسیشن 3 باتوں پہ ہوا تھا، پھر 52 کا ایگریمنٹ ہوا، وہ بھی نہیں رہا. پھر جو اسمبلی ہماری بنی اس وقت، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، انہوں نے آئین بنایا، اس آئین میں انیملیز تھیں، وہ بھی نہیں رہا. پھر آہستہ مجھے ان انوملیز پہ ایک بات یاد آتی ہے کہ جب مفتی سعید لیڈ گورنمنٹ یہاں چل رہی تھی، 2009 کی شاید بات ہے، کہ آپ نے ایک شاید بل بھی لایا تھا اسمبلی میں جس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہوا تھا. تو کیا تھا؟ شبہات بھی میرے خلاف بڑھ گئے. اس میں میری اپنی پارٹی کے مفتی صاحب اس وقت ناراض ہو گئے. الطاف بخاری صاحب کے ساتھ وہ چنئی میں تھے. الطاف بخاری صاحب نے فون کیا، کہا مفتی صاحب بڑے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں آپ استعفیٰ دے دو. خیر وہ اندرون باتیں وہ میں سڑک پہ نہیں لانا چاہتا ہوں. مفتی صاحب میرے باپ سمان رہے ہیں، انہوں نے بڑا آدر دیا، مجھے آگے چلایا، میں ان کا بہت ہی آبھاری ہوں. لیکن وہ بل میں نے یہ سوچ کے لایا تھا کیونکہ میں ٹریک 2 کے ساتھ زیادہ جڑا تھا. آپ جڑے تھے، اور مجھے ایک اطمینان تھا کہ ٹریک 2 گورنمنٹ آف انڈیا میں جو بھی ہوں وہ اس کو آگے لے جائیں گے، کیونکہ اس کو کلمینیشن پہ لے جانا ضروری ہے. کچھ اچیومنٹ اس میں کرنی ہے. 2 ممالک کا مسئلہ ہے، ان کو ایک ساتھ جوڑنا ہے. ایک ریاست تقسیم ہو گئی ہے، ان کو ایٹ لیسٹ نوشنل انٹیگریشن دینی ہے. اگر مل نہیں پائے، لیکن خیالات کی دنیا میں یکساں طریقے سے چلانا ہے، ٹریڈ سے، اکانومی سے، کلچر سے. یہ روٹس، مجھے ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ یہ آگے چلے گا یہ سلسلہ. تو اس میں جب میں نے اپنا آئین دیکھا، میں نے دیکھا میرے آئین میں اسمبلی کے لیے کوئی گنجائش، اسمبلی کو کہتے تھے ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے، لیکن یہ لوگوں کی، لیکن اختیار کچھ بھی نہیں. میں نے بل لایا 147 کو، جی ایمنڈ کرو. ایک ایمنڈمنٹ کا کلاز ہی تھا وہ کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہو، یہ آپ نہیں کر سکتے ہو، یہ آپ کلیئر کرو. میں نے کہا یار یہ ختم کرو. اور میں نے آبجیکٹیوز میں ہی لکھا کہ ایک سپیس رکھو اس اسمبلی کے لیے
کہ اگر کبھی مکالمہ ہوا جموں کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ حتمی طور کسی امپیڈمنٹ کے بغیر جوڑنے کا، تو اس وقت اس اسمبلی کا بہت رول رہے گا ایز اے ریپرزنٹیٹیو باڈی. اس کو وہ اختیار ہونا چاہیے. لہٰذا امینڈمنٹ کرو کہ وی کین پرماننسی کو لانے کی بات تھی. پرماننس ان دی سینس کہ اسمبلی کا آدر بڑھے، یہ ریپرزنٹیٹیو باڈی بنے اور یہ کل مکالمہ ایک اختیار کے ساتھ کرے اور واپسی پہ کچھ قانون بنا سکے جو دلی مان لے. ایسا نہیں ہو ری سیٹلمنٹ بنائی، دلی نے نہیں مانی. یہ ریزولوشن پاس کیا ہماری اسمبلی نے، دلی نے نہیں مانا. دلی سب کچھ وہی مان گئی جو انہوں نے کہا اور ہم نے مانا. جو ہم نے کہا انہوں نے کبھی مانا ہی نہیں، مانتے ہی نہیں تھے، آج بھی نہیں مانتے ہیں. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ وہ کہیں ہم مانیں اور ہم کہیں وہ نہ مانیں. آج بھی نہیں مانتے. بٹ صاحب لاسٹ پہ اب پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ریجنل پارٹی سے اٹانومی کو لے کے نعرے سنتے ہیں، دوسرے پارٹیز سے بھی کچھ نعرے، سیلف رول وغیرہ یہ نعرے سنتے رہتے ہیں. کل کو قیادت میں پیپلز کانفرنس آ جاتی ہے، ڈیولپمنٹ، جاب سیکیورٹی، لینڈ کو لے کے یہ مسئلے تو خیر جینون ہے. ان کے علاوہ مین مدعا کیا رہے گا پیپلز کانفرنس کا؟ یہی کہ جو دلی اور اس ریاست کی قیادت میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. وہ ختم ہوگا ایک میوچول ریسپیکٹ کی وجہ سے، ایک دوسرے کو آدر دینے کی وجہ سے. جو بھی گورنمنٹ میں ہو دلی میں اور یہاں جو بھی سرکار بنے، ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو ریکوگنائز کرنا. کیا ایک دوسرے، یس ایگزیکٹلی آپ نے اچھا بولا، ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو، ایک دوسرے کی ایسپریشنز کو نیشنل سیکیورٹی کے پیرامیٹرز کے اندر، کانسٹیٹیوشنل سپیس کے اندر ایک دوسرے کو آدر دے دیں، چلنے کا موقع دے دیں. جب وہ ہو پائے گا، جھگڑے نہیں ہوں گے، اختلاف نہیں ہوگا اور یک طرفہ طور پھر کارروائیاں نہیں ہوں گی. یک طرفہ طور ہم نے کارروائی کی ریزولوشن بنایا، انہوں نے نہیں مانا، وہ بڑے طاقتور ہیں. جب انہوں نے کارروائی کی سب ہٹا لیا، ہمیں ماننا پڑا، ہٹا لیا، ہم تو ماننے پہ مجبور ہیں. کمزور کیا کرے گا؟ تو ایک سائیڈ پہ ریسپیکٹ کی کمی ہے. ڈگنیٹی، جب ہم کہتے تھے کہ وی ول گیو پیپل دی ڈگنیٹی ٹو لیو، جب سیاسی پولیٹیکل کلاس کو ہی عزت نہیں ہے، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کی بات ہی نہیں چلتی ہے، تو ڈگنیٹی کہاں سے آئے گی؟ انسٹیٹیوشنز کا ریسپیکٹ نہیں ہے، ڈگنیٹی کہاں سے آئے گی؟ until and unless like other institutions we have. الیکشن کمیشن کوئی بات کہے گا، مجال ہے پارلیمنٹ کہے گی نو، مجال ہے سپریم کورٹ انٹروین کرے گی سو موٹو، نہیں کرے گی. اسی طرح یو پی کی اسمبلی کچھ کرے، بنگال کی کچھ کرے، ہریانہ کی کچھ کرے، تو ان کی چوکھٹ پہ آتے ہیں وہ لوگ. تو ایک دوسرے کی سپیس کو ریکوگنائز کرنے کی، آدر دینے کی اور انسٹیٹیوشنز کو ریسپیکٹ دینے کی اور ایسپریشنز کو اسیمیلیٹ کرنے کی. جھگڑا کیا کرنا؟ اگر میں یہ بھی کہوں ہم جی دلی سے ناراض ہیں تو ان کو کیوں چڑ ہو جاتی ہے؟ ہم تو اس ملک کے شہری ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ہاں وہ آئے یار کس بات پہ ناراض ہو. بالکل چھوٹی سی بات ہے، زیرو سے شروع کرو. اپنا جو وشواس ہے ایک دوسرے پہ وہ بڑھاؤ، وہ عزت اور سمان دینے سے ہی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ بھٹ صاحب یہ ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے. تو ایک بات لاسٹ میں بہت صاف کہی کہ آپ اگر عزت لینا سمجھتے ہو، عزت دینا بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی میوچولی ایک دوسرے کی سپیسز کو جتنا ریکوگنائز کرے گا، دیٹ از دا اونلی روٹ پاسبل کہ جس سے پیس اور پراسپیرٹی میں کوئی ہنڈرنس نہیں آئے گی. خیر دا اسٹریٹ لائن میں چاہوں گا کہ بھٹ صاحب کے ساتھ ایک اور انٹریکشن بہت جلدی ہو جائے جب الیکشنز کا بگل بجے گا. تب تک کے لیے آداب.